overseas. I am on Vilayat Television, and this is your host, Misbahul Azam. मेरे साथ मेरे दो पैनलिस्ट हैं, जनाब रियाज हक साहब और अली हसन समंतोर साहब. ख़वातीन हज़रात, आज हम लोग कुछ टॉपिक्स उठाएंगे, टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, और ये कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है कि हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं. एटलीस्ट पहला जो टॉपिक होगा वो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पिछले, मैं कहूँगा 48-50 घंटों से, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक एसएसपी साहब ने एसएसपी मलिर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब पर और एमक्यूएम पर कई इल्ज़ामात लगाए, और कुछ एलिजिडली सस्पेक्टेड जो लोग थे उनको भी उन्होंने प्रेजेंट किया वहाँ के ऊपर, और उनका भी बयान सुनवाया गया मीडिया को. फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब ने उस पर एक रिएक्शन दिया जो कि रादर एग्रेसिव था, और उसको आर्मी के हलकों में सही नहीं समझा गया और उसको बड़ा सीरियस लिया गया. और उसके ऊपर हमारे जो जनरल साहब हैं आईएसपीआर के, जनरल बाजवा, उन्होंने जो रिस्पांस किया है वो भी काफ़ी सीरियस रिस्पांस था. फिर जब उनका रिस्पांस आया और मीडिया में एक शोर सा उठा, उसके ऊपर बहुत सारी कई तरफ से उठा शोर वहां, और उसका जो इम्पैक्ट ये हुआ जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड था, और कई मीडिया के लोगों ने उसे प्रिडिक्ट भी किया था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने पब्लिकली माफी मांगी. तो ये तो हमारा पहला टॉपिक होगा. बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाल्टीमोर में क्या हो रहा है, वहां जो आजकल एक रॉयट्स हो रहे हैं. तो हम लोग बात करेंगे, मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा कि भाई उसकी हिस्ट्री क्या है और आजकल क्या हो रहा है, और वो उसे कैसे कनेक्ट करते हैं. फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जैसा कि हमें और आपको सबको मालूम है कि नेपाल में जलजला आया है, जहां पर काफी 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वहां के ऊपर उसके अंदर जाँ बहक हुए हैं. वहां पर सारी दुनिया से इमदाद गई, जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है, और पाकिस्तान से भी गई. तो कहा यह जा रहा है, वहां इंडियन मीडिया में एक रिपोर्ट आई जो कि बाद में जिसको नेपाल की गवर्नमेंट ने भी उसे कंफर्म किया कि वो लोग भी उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, और रिपोर्ट ये थी कि उसके अंदर जो खाना था उसमें कोई बीफ की प्रोडक्ट थी. और जैसा कि हमें और आपको पता है कि नेपाल सोसाइटीज, इट इज एन ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, और हिंदू रिलीजन में बीफ जो है इट इज प्रोहिबिटेड, और उनके जो काफी पुराने जो उनके कोड्स होते थे उसके हिसाब से भी उसकी काफी सख्त सजाएं हैं उसके ऊपर. तो हम लोग जरा उस पर डिस्कस करेंगे कि वो हुआ क्या. फिर रिसेंटली हमने दो बड़े टेरिबल इंसिडेंट्स देखे पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली. एक तो मोहतरमा सबीन महमूद को शहीद किया गया, उसके कुछ ही दिन के बाद कराची यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशंस के प्रोफेसर जनाब वहीद रहमान साहब को शहीद किया गया. और उसके बाद देखा ये गया कि जरा जो मीडिया में जिस तरह से बातें हो रही हैं, और सवाल ये उठ रहा है ख़वातीन और हज़रात के क्या पाकिस्तान जो है वो अब किसी सेल्फ सेंसरशिप की तरफ जा रहा है. और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और मैं अपने दोनों दोस्तों से इसके ऊपर डिस्कस करूंगा और इनसे पूछूंगा कि अगर इनकी कोई नॉलेज है कि अब कराची यूनिवर्सिटी में भी एक इसी तरह का सेमिनार होने वाला है, क्या वो होगा या नहीं होगा. तो सबसे पहले तो मैं जरा बात करूंगा अल्ताफ हुसैन साहब के इशू के ऊपर, जो कि सबसे पहला टॉपिक है. और आप दोनों की इजाजत से मैं कुछ कहना चाहूंगा अपने नाजरीन से, और अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें. होता ये है ख़वातीन और हज़रात कि जब आप इस कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो आपकी जो व्यूज होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं. लेकिन ये कुछ ऐसा इशू है जिस पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, और अपने दोस्तों की इजाजत से मैं कहूंगा. सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक वहां पे कराची में एक ऑपरेशन हो रहा है, और जो कि कई जगहों के ऊपर हो रहा है, और उसके हिसाब से डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं.
اور جو مجھے سب سے بڑا خطرہ ہے خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ پریس کانفرنس کی گئی، جس طرح سے بھونڈے انداز میں یہ ساری چیزیں کی گئیں، اس سے یہ جو آپریشن ہے اس کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اور یہ میرا ویو ہے، اور میرے دوست اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ان سے بھی ان کی رائے لوں گا۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو راؤ انور صاحب ہیں یہ کیا ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون ہیں۔ ان کے اوپر چارجز ہیں کہ زمین قبضے کے، فیک انکاؤنٹرز کے، ایون بھتے تک کے۔ پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سندھ کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان سے بڑے قریبی ریلیشن رکھے ہوئے ہیں، جن میں پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی ہے۔ ایک اور میڈیا رپورٹ کے مطابق محسود قبیلے کے کچھ لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں انہوں نے یہ کمپلین کی ہے کہ یہ ان سے بھتہ مانگتے ہیں اور ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں بھتہ نہیں دیا تو ہم آپ کو طالبان کہہ کے مروا دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 4 مارچ 2015 کو سپریم کورٹ نے انہیں سبینہ کیا، ان کو بلایا راؤ انور صاحب کو، کیونکہ ان کے اوپر کوئی چارج تھا کہ انہوں نے کوئی فیک انکاؤنٹر کیا ہے وہاں پر۔ اچھا، پھر لینڈ گریبنگ کے اوپر ان کو جو تھا کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے ایک دفعہ بلایا، جس پر انہوں نے سندھ ہائی کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں اور اس کو کلیئر کروائیں۔ اس کے اوپر انہوں نے کورٹ میں حاضری نہیں دی، جس میں 23 اپریل کو کورٹ نے ان کے انبیلیبل وارنٹس جاری کر دیے۔ تو یہ اس کے بعد اور بھی ان کے ساتھ ان کا ایک اور دفعہ ان کے آرڈرز بھی آ چکے تھے اریسٹ کے، اور اس سے پہلے ایک اور ان کا انبیلیبل وارنٹ جاری ہو چکا تھا زمین قبضے کے اس پہ۔ پھر 21 جنوری 2015 کو جسٹس احمد شیخ نے ایک ریمارک دیا ایک کیس میں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر راؤ انور صاحب کا نام پھر سے کبھی زمین قبضے کے ایشو پر آیا تو میں ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کروا دوں گا اور ان کو جیل میں بند کروا دوں گا۔ اب آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ذرا کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ سب سے پہلے راؤ انور صاحب ہیں کون؟ انہوں نے یہ ساری جو چیزیں جو میں نے بتائیں سب میڈیا رپورٹس ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید سنی بھی ہوں۔ اگر تو میں انہیں مان لوں کہ یہ صحیح رپورٹس ہیں ان کی، کیونکہ کسی نے ڈینائی نہیں کیا، خود سے انہوں نے بھی ڈینائی نہیں کیا، تو اگر تو یہ ساری رپورٹ صحیح ہیں تو یہ کون ہیں؟ پھر انہوں نے کیسے 2 لوگوں کو پکڑا، 24 گھنٹے کے اندر انہیں اریسٹ بھی کر لیا، ان کے ریمانڈز بھی لے لیے، پھر ان سے بیانات بھی لے لیے، پھر پریس کانفرنس بھی کر دی جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اب یہ سارے سوال بڑے مشکل ہیں جو کہ میں سوچتا ہوں، ضرور میری سمجھ میں کچھ آتا ہے، کچھ نہیں بھی آتا۔ تو آئیے چلیے ذرا میں چلتا ہوں اپنے پینلسٹ کی طرف۔ سب سے پہلے ریاض حق صاحب، آپ فرمائیے گا کہ قطع نظر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے، لیکن آپ ذرا ایک پرسپیکٹو دیجئے اور آپ بتائیے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس پورے انسیڈنٹ کی۔ نہیں، مجھے کوئی اس کی تفصیلات نہیں معلوم کہ یہ راؤ انور صاحب کون ہیں اور کیسے کیا کیا انہوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پولیس آفیسر، ایون جو سینئر پولیس آفیسر، اگر یہ کہے بیٹھ کے ریکمینڈ کرے کہ میں فلاں پارٹی کو بین کر دینا چاہیے، تو یہ تو اس کی اپنے تجاوز ہے اپنے اس کی اتھارٹی سے، اور اس کا پولیس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہ بتائے کہ کون سی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو بین کیا جائے، اس کو نہ کیا جائے۔ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کے اوپر چارجز فائل کیے جائیں اور عدالت میں لے جایا جائے اور عدالت کو فیصلہ کرنے دیں۔ یہ خود جو ہیں اس طرح کے بیانات دینا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ یہ ریاست میں آپ سے یہ پوچھوں گا پھر کہ آپ تو جانتے ہیں پاکستان میں مطلب اتنی بڑی بات کرنا اور اتنے سیریس چارجز لگانا، ایک مطلب یہ ان کا کیا گریڈ ہوگا، 18 ہوگا یا 19 گریڈ ہوگا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی بیکنگ ہو کسی جگہ سے؟ ہاں، یہ اصل میں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کافی کہ انہوں نے کیسے کر دیا یہ سب،
اور پھر ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے بتایا یہ بھی ایک نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ان کے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ سے بڑے قریبی تعلقات ہیں، تو کیا انہوں نے کسی کی کنسنٹ سے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی تو کنسنٹ ہو ان کے، لیکن یہ ہے کہ جو سندھ کی جو اتھارٹیز ہیں جن کو یہ رپورٹ کرتے ہیں ان کو تو اس کے بارے میں اپیرنٹلی معلوم نہیں تھا، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر ان کے خلاف ایکشن لیا. تو یہ بہرحال ایک مہمہ ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے نا اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ تو پولیس والے نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ اس کو، اس کے بعد جو ری ایکشن ہے الطاف حسین صاحب کا، وہ ایک بہت بہت بڑی ایشو ہے میرے خیال میں جس طریقے سے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ ایک ہوتا رہتا ہے یہ کہ جناب کوئی بات ہوئی فوراً الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں لائیو ٹی وی کے اوپر اور عجیب عجیب قسم کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں، بہت ہی انتہا پسندانہ باتیں کرتے ہیں. ایک انگریزی میں ایک سینگ ہے کہ when you're in a hole stop digging. Sure. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے یا تو سنی نہیں ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس وقت کھول میں ہیں اور یہ مستقل اپنا اس کو کھودے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی، ان کی پارٹی کے لیے بھی اور کراچی کے لیے بھی، اگر ان کا بیہیویئر جو ہے امپروو نہیں ہوگا. مطلب کس طرح کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیے الیکشن میں تو ان کو آلموسٹ لاکھ ووٹ مل گئے. الیکشن جو ہے وہ تو اس بات کی علامت نہیں ہے نا کہ کوئی آدمی صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں، آئی ایگری، مگر سپورٹ الیکشن میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر بھی اس کو ووٹ مل گئے تھے، مسولینی کو بھی مل گئے تھے. یہ کوئی ان کی انوسنس کا نہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ انوسنس، آئی ایم سیئنگ کہ اس سے ان کو ایک طرح سے انکریجمنٹ ملتی ہے نا کہ بھئی وہ لوگ اور زیادہ وہ. لیکن اصل میں جو اگر آپ واقعی نیشنل لیڈرشپ کا کلیم ہے آپ کا تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ کئی بار کہ ان کی یہ ذہنی کیفیت کچھ خراب ہو گئی ہے یا جناب ان کو کچھ احساس نہیں رہا ہے، کچھ ان کے سینسز ختم ہو گئے ہیں. اس طرح کے بیانات یہ اکثر دیتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کا ریٹریکشن آ جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ میرے خیال میں ان کے اپنے لوگ بڑے پریشان ہیں. ان کے جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے اس طرح کے آدمی ہیں کہ ان کو ریسٹرین کرنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے. صحیح بات ہے. وہ جناب یہ بیان دے کے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، ان سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں تو وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ان کے لیے بھی ان کو ڈیفینڈ کرنا صحیح بات مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور ان میں کسی میں جرأت ہے نہیں کہ ان سے کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کئی بار ہو چکا ہے، ذرا اپنا بیہیویئر امپروو کرو. کیونکہ وہ خود ڈرتے ہیں کہ ان کو نہ مار دیا جائے، کیونکہ ان کا خوف بھی تو بہت ہے نا. انہوں نے پتہ نہیں کتنے سارے جو ایلیگیشنز یہ ہیں کہ انہوں نے بہت سارے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو مروا دیا جو ان سے ڈس ایگری کرتے تھے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں. تو سمندر صاحب، میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی شو سے پہلے اور پریٹی مچ ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جو ان کے جو لوگ ہیں بیچارے وہ اس بری طرح سے انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں، اگلے دن یہ معافی مانگ لیتے ہیں. تو آپ ذرا سب سے پہلے تو مجھے میرے پہلے سوال کا جواب عنایت کیجئے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو، اور جو الطاف حسین صاحب کا جو ری ایکشن آیا اس کے اوپر ایک طرح کا بہت ہی انکنٹرولڈ سا ری ایکشن آیا اور پھر ملٹری نے اس پہ جواب دیا. تو آپ ذرا سا ان چیزوں کے بھی اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں. سب سے پہلے تو میں حیران ہوں کہ آپ نے آخر راؤ انور کو کیوں اتنی آپ جو ہے وہ آپ نے اتنا زیادہ اس کے بارے میں جو ہے بیان کیا. کیونکہ اصل بات یہ ہونی چاہیے کہ راؤ انور کے کیا ہیں پیچھے سے تعلقات، راؤ انور کا کیا ماضی ہے. ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ 2 لوگ جو ہے پکڑے گئے اور ان کے متعلق یہ ایک عجیب و غریب قسم کا بیان آیا، ابھی پکڑے گئے اور ابھی یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ تو جو ہے را کی ٹریننگ لینے کے لیے وہ گئے تھے. تو بات یہ ہونی چاہیے کہ آیا یہ بات صحیح ہے، اور اگر یہ بات جو ہے صحیح ہے تو باقاعدہ ایک جس طرح پورا عمل ہوتا ہے قانون کا اس کے حساب سے اس کو گزرنا چاہیے. یہ بات تو 96 سے آ رہی ہے اس طرح کی جو ہے وہ باتیں آ رہی. دوسری بات جو ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کا الطاف حسین جو ہے انہوں نے تقریر کی اور وہ چڑھ گئے کہ راؤ انور کی انہوں نے ماں بہن جو ہے ایک کرنا جو ہے شروع کر دی، اور اس کے بعد تو وہ بات تو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے حیران ہوتا ہوں کہ آخر اتنے دفعہ یہ سارا کام ہو چکا ہے، ڈرامے بازی ہے الطاف حسین کی، اب تک کیوں اس کو اتنی سنجیدگی سے لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں. مثلاً آئی ایس پی آر کو کیا ضرورت ہے جو ہے اس قسم کا ان کے خلاف کرنے کی. زیادہ بہتر جو ہے بیان یہ ہو سکتا ہے نہ صرف آئی ایس پی آر کا، ٹیمرا کا، دوسرے لوگوں کا،
کہ بھائی ہمیں خیال ہے کہ ان کا یا تو ذہنی توازن صحیح نہیں ہے یا یہ کوئی نشے میں بات کرتے ہیں کہ ایک بات کہہ دیتے ہیں یہ تو اس کے بعد جو ہے نشہ جب ٹوٹتا ہے یا پتہ نہیں کس طریقے سے کوئی دوا کھاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں یہ تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ دوبارہ معافی مانگ لیتے ہیں نہیں آپ بولیے اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لائیو ٹی وی پر بالکل انفلٹرڈ را ایموشنز پور آؤٹ کرتے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے انہیں. یعنی یہ تو ان کے لیے خود یہ بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جناب سنا ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کو کال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے جو پٹ می آن لائیو کوئی جناب پوچھتا ہے بھائی کیا کہنا ہے تمہیں اور گھنٹوں بولتے رہتے ہیں. نہیں صحیح بات ہے. تو وہ جو کیمرہ کا اب یہ جو آ رہا ہے سلسلہ کہ بھائی کون سے ٹی وی چینلز تھے جنہوں نے الطاف حسین کی وہ تقریر نشر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ رو ہمیں پیسے دو تاکہ وہ جو ساری باتیں کہی نا انہوں نے یہ تو بھائی ٹی وی چینلز کو کیا پتا تھا کہ یہ آدمی کیا کہنے والا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ بھائی ٹی وی چینلز نے بار بار دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا نہیں ٹی وی چینلز ڈرتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں. یہ لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں آن لائیو کر دو تو بلا چورو چرا اس لیے کہ کئی جرنلسٹ مار دیے انہوں نے. نہیں 4 گھنٹے کبھی تو چلا ان کا. تو اس قدر خوف ہے کیونکہ سب کے کراچی میں ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اسٹیشن سب کراچی میں ہیں تو اس کی وجہ سے اب ان کو کام کرنا ہے وہاں پر ان کو آپریٹ کرنا ہے تو وہ فیئر کی فضا میں آپریٹ کرنا ہے. میں یہ پوچھوں گا علی آپ سے آپ نے ایک بات کہی کہ مطلب کیا ضرورت تھی آرمی کو وہ کرنے کی. میرا ذرا اس کے اوپر ایک چھوٹی سی تھیوری ہے. آرمی جو ہے جو مجھے لگ رہا ہے جو ان کے اوور آل چیف صاحب کے بھی اسٹیٹمنٹ پرسوں نرسوں آئے تھے کہ بھئی آئی ول گو اینڈ کلین اپ تھنگز اینڈ دی تھنگس لائک دیٹ. تو مجھے کچھ یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ آرمی تھوڑی فرسٹریٹڈ ہے. فرسٹریٹڈ اس طرح سے ہے کہ یہ بات تو بڑی ویل نون ہے کہ جنرل راحیل شریف اور جو ان کی پوری جو ٹیم ہے یہ لوگ نان پولیٹیکل جنرلز ہیں. پاکستان میں دونوں ٹائپ کے لوگ آئے ہیں. اسلم بیگ بھی آئے ہیں پھر کاکڑ صاحب بھی آئے ہیں. کوئی پولیٹیکل ہوتا ہے کوئی نان پولیٹیکل. تو یہ لوگ جو ہیں تھوڑے فرسٹریٹڈ ہیں کیونکہ نہ تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اسے وہ لینا چاہ رہی ہے اس کا اونرشپ نہ ہی صوبائی اس پورے آپریشن کی اور نہ ہی صوبائی حکومت لینا چاہ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں سیاسی جو لوگ ہیں ان کی اپنی ایک فیئر ہے کہ یار اگر کل کو یہ سب کچھ ہمارے اوپر آئے گا تو لوگ ہمیں بھی وہی کہیں گے جو آج الطاف حسین کو کہتے ہیں نا کہ بھئی الطاف حسین کو یہی کہا جاتا ہے نا کہ یار آپ پہلے تو بڑے آرمی کے سپورٹر تھے آج آپ ان کے خلاف ہو گئے کہیں ہمیں بھی نہ کہا جائے. تو یار آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو اس پوائنٹ کو کہ مجھے لگتا ہے کہ آرمی تھوڑی سی فرسٹریٹ اور اگر تو نواز شریف صاحب ذرا سا اور اسٹرانگ ایکشن لیتے فوراً باہر آ کے وہ ٹویٹ کرنا شروع کرتے ان کے منسٹر ٹویٹ کرنا شروع کرتے تو ہو سکتا ہے مطلب اسی ان کے الطاف حسین صاحب کے بیان کے اوپر تو ہو سکتا ہے شہباز شریف نے کیا ہے. نہیں وہ بعد میں کیا نا وہ تو سب اس کے بعد کیا انہوں نے ان کے ٹویٹ کے بعد کیا. نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے الطاف حسین نے یہ کہا ہے چاہے اس کو آپ کتنی حماقت کی بات کہیں اس کے اندر کچھ ایک مذاق کا پہلو بھی تھا میرے خیال میں جو ہے نا ایک طنز کا پہلو تھا. اور بہت عام ہے وہاں پر کہ صاحب یہ جو ہے رو فلانا مدد کر رہی ہے. یہ تو جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو جو ہے بلوچ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اتنا ہم پہ الزام لگ رہا ہے تو ایک دفعہ کر ہی دو بھائی ہماری مدد تاکہ ہم جو ہے کچھ کریں یہ اب پتہ نہیں واقعی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو وہ جو بات کہی کہ جاؤ کلفٹن پہ جا کے جو ہے وہ اس کی گن چلانے کی جو ہے پریکٹس کرو یہ کرو میرے خیال میں یہ انہوں نے ایک عجیب قسم کا ایک مذاق جو کہ پتہ نہیں کس ذہنی کیفیت میں آدمی کرتا ہے وہ انہوں نے اپنے حساب سے کیا. اس کو سنجیدگی سے لینا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کا سب سے بہتر جو ہے رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ موصوف جو ہیں یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں کچھ عمر ہے کچھ پتہ نہیں کچھ اور ہے کیا سلسلہ ہے تو اس لیے جو ہے صبح تک ان کو ہوش آ جائے گا یہ اس کی جو ہے تردید کر دیں گے معافی مانگ لیں گے اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے علی کہ اگر آپ ہیں اس سچویشن میں ناٹ الطاف حسین بٹ ملٹری کی سچویشن میں آپ اور میں سوال ریاض صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا آپ اگر اس سچویشن میں ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سینسیٹیو آپریشن آپ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی جانیں آپ کے سولجرز کی خطرے میں ہیں اس وقت ایک ایسا لیڈر چاہے اس نے مذاق ہی کیا جس کو ایک چھوٹے سے حلقے میں 1,00,000 ووٹ ملا ہے مطلب میں اگری کرتا ہوں ریاض صاحب سے کہ وہ ان کی کوئی انوسنس پروو نہیں کرتا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے ان کی انوسنس پروو کی لیکن ان کی سپورٹ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اگر
اس جگہ پر ہیں، ملٹری والے ہیں، تو آپ اس چیز سے اور آپ دیکھیں گے کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی، کوئی جواب نہیں دے رہی، تو آپ اس پہ وہ نہیں کریں گے ریئیکٹ؟ نہیں، پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹا سا حلقہ وہ کوئی اور حلقہ نہیں تھا، وہ یہ بنیادی طور پر ان کا بالکل ہی گڑھ تھا. یہ تو اس کو آپ ایسا نہ کہیں کہ جیسے کوئی اور جو ہے وہ حلقہ یہ پورا ہی ہے. اس بات کو میں جو ہے تسلیم کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپریشن جو ہے شروع ہوا ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے عمران خان کا ایک جارحانہ ہمیں موقف نظر آیا کہ جو ہے خوف کی فضا ختم کرنے کا بیان اور اس قسم کی چیزیں، اس سے جو ہے یہ خیال ہوا کہ جیسے کہ خواہش تھی جو ہے شاید اسٹیبلشمنٹ کی، خاص طور سے آرمی کی، کہ وہاں پر کچھ تبدیلی آئے اور جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ MQM کسی طریقے سے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ جائے، جو کہ نہیں ہوا. تو ممکن ہے اس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ فرسٹریشن ہو، لیکن کوئی بھی آدمی جو کہ تھوڑا سا ذہن رکھتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو ہے سیاست جس طرف سے جو ہے وہ جا رہی ہے، اس میں اگر کوئی جو ہے 246 کے اندر اگر متحدہ کو ووٹ ملے تو وہ الطاف حسین کو نہیں ملے ہیں. وہ بنیادی طور کے اوپر ایک سینٹیمنٹ ہے وہاں پر جو ہے مہاجر نیشنلزم کا، اس کو جو ہے وہ ووٹ ملے، اور انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا، کرتے ہیں مستقل طور کے اوپر. اور جس قسم کے بیانات جو ہے وہ بغیر تیاری کے، جو جیسے یہ ہوا راو انور والا واقعہ ہوا، اس سے تو اور زیادہ نہیں. یہی میں نے ریاض صاحب میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آرمی کو آپ ذرا سا آرمی کے مائنڈ میں گھسنے کی کوشش کیجئے اور ہمارے ویورز کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ وہ کیا سوچ سکتی ہے اس سچویشن میں. نہیں، آپ نے شروع میں کہا کہ دو قسم کی جنرلز ہیں، ایک تو پولیٹیکل جنرلز اور دوسرے نان پولیٹیکل. اچھا، پولیٹیکل جنرل جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں پالیٹیشنز کے ساتھ مکمکا کرنے کی، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی تاکہ ان کی سپورٹ مل جائے انہیں اور وہ ان کے خلاف کچھ نہ کریں. اچھا، جو نان پولیٹیکل جنرلز ہیں جیسے راحیل شریف ہیں، ان کے بارے میں جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں ہے اور یہ سنسیئرلی چاہتے ہیں کہ جو حالات ہیں پاکستان میں وہ بہتر ہوں. تو وہ جو ہے پھر ان کو یہ غصہ آتا ہے جب سیاستداں، اب مثلا زرداری صاحب تو ان کے ساتھ حکومت میں شامل کرنے کی بات کر رہے تھے. صحیح بات ہے، کیونکہ وہ سوچتے کہ یار یہ روزانہ کا شور ہنگامہ لڑائی جھگڑا اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو وہ دے شارٹ کٹ کہ کسی طرح ڈیل کر لو ان کے ساتھ، ان سے کہو یار دیکھو تم ہنگامہ بند کرو، ہم تمہیں دے دیتے ہیں کیا چاہیے تمہیں. لیکن اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز بڑے خراب ہیں کیونکہ یہ بالکل فیشسٹ قسم کی پارٹی ہے اور یہ پھر اپنا جو بھتہ خوری اور جناب مرڈرز یہ سب جاری رکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھلی لائسنس مل گیا ہے. اچھا، ملٹری کو صرف جب یہ کہتے ہیں کہ تم آ کے وہ کرو، آپریشن کرو، جبکہ ان کو طالبان کو مروانا ہوتا ہے یا ان کے جو مخالفین ہیں ان کو مروانا ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری جب آئے گی تو صرف وہی کام کرے گی جس کو یہ چاہتے ہیں اور ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گی. تو جب یاد ہے جب حالات بہت خراب ہو رہے تھے، طالبان نے کافی حملے کرنے شروع کر دیے تھے، لشکر صحابہ، لشکر جنگی، ان لوگوں نے بدماشی شروع کر دی تھی کراچی میں. تو اس وقت کہہ رہے تھے بھائی ملٹری آ کے ٹیک اوور کر لے. اب جب ملٹری آ گئی ان کے پیچھے آئی تو اب ان کو بڑی فکر کہ یار یہ تو ہمارے پیچھے آ رہی ہے، صحیح بات، یہ تو ہمارے خلاف ہو رہا ہے، یہ تو ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے. تو یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ. چلیں اگلے ٹاپک پہ، آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں؟ اچھا، تو چلیں اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں خواتین و حضرات. اگلا ٹاپک ہم ذرا سا اپنے پینلسٹ سے جاننا چاہیں گے بالٹیمور کے ایشو پر. وہاں پر کچھ دن سے شاید پیر سے پرابیبلی رائٹ ہو رہا ہے. وہاں پر ایک افریقن امریکن تھے جو کہ شاید پولیس کی کسٹڈی میں ان کو تشدد ہوا اور اس کے بعد ان کی جان گئی. تو اس کے اوپر تو ریاض صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ ذرا فرمائیے گا، ذرا سمجھائیے ہم سب کو کہ کیا ہے بالٹیمور. سب سے پہلے یہ بتائیے کیا ہے وہاں کے. بڑی چیزیں سنی جاتی ہیں سالوں سے، ریشیل اس کا کنیکشن ہے. ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے اس کا کیا ہے. اصل میں جتنے بھی میجر امریکن سٹیز ہیں ان میں اب بلیک ریزیڈنٹس کی، افریقن امریکنس کی میجورٹی ہو گئی ہے. اور یہ ہوا ہے 60s کے بعد جب مارٹن لوتھر کنگ کو قتل کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہنگامے ہوئے تھے
تو اس میں ایسا ہوا کہ بہت بڑے بڑے شہروں میں کافی فساد ہوا تھا. اس میں بہت سارے گورے جو ہیں, جو وائٹ امریکنز ہیں, وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے. اس کو کہا جاتا ہے وائٹ فلائٹ. اچھا. اور پھر سبربنائزیشن شروع ہوا, سبرب بننے لگے. تو ہوا یہ کہ جو شہروں میں رہنے والے لوگ تھے وہ سب سبربز میں چلے گئے, اور شہروں میں بیسکلی کالے زیادہ تر رہ گئے. اچھا. اور پھر شہر جو ہیں بری طرح نیگلیکٹ ہوتے ہیں. ان کے پاس ظاہر ہے کہ جب تک ان کے پاس وہ بیس نہیں ہوگا, ریونیو بیس نہیں ہوگا, اکانومی وہاں کی ٹھیک نہیں ہوگی, بزنسز وہاں آپریٹ نہیں کریں گے, ٹیکس بیس نہیں ہوگا, تو پھر وہ صحیح طرح سپینڈ نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے وائٹ فلائٹ کے بعد جس کو کہتے ہیں بلائٹ شروع ہو گیا وہاں. تو یہ جو شہر ہیں بالٹیمور جیسے, یہ بڑے بلائٹڈ شہر ہیں. اچھا. ان میں بڑے سارے مسائل ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اکثریت جو گوروں کی ہے وہ تو چلی گئی وہاں سے, ان شہروں سے, لیکن پولیس جو ہے ان کی, فائر فائٹر, اس طرح کے جابز ہیں, ان میں ابھی زیادہ تر گورے ہیں. تو ایک طرح سے مسٹرسٹ بھی ہے ان میں, بلیک امریکنز میں اور وائٹ امریکنز میں, کہ یہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا, بالٹیمور کے کیس میں اٹس ویری انیوژل, اس لیے کہ بالٹیمور میں جو گورنمنٹ ہے وہ بیسکلی بلیک گورنمنٹ ہے. ان کے جو میئر جو ہے وہ افریقن امریکن ہے, بڑے سارے ان کے کاؤنسل ممبرز افریقن امریکنز ہیں. ایون پولیس میں آدھی پولیس فورس ان کی افریقن امریکن ہے. لیکن جو پولیس میتھڈز ہیں وہ بیسکلی چینج نہیں ہو رہے, وہ ہر جگہ وہی ہیں. اچھا. اب اس کو جناب انہوں نے جب اریسٹ کیا فریڈی گرے کو, تو کہتے ہیں کہ آلریڈی جو فوٹیج میں نے دیکھا ہے ویڈیو کا, کہ he couldn't stand up, his body was limp. اچھا. تو apparently in the process of arresting him something happened, they broke his back, اس کی spine. اچھا. تو وہ اتنا لمپ ہو گیا, اور ان کو دیکھ رہے تھے کہ اٹھ نہیں سکتا, اس کو جناب ڈریگ کر کے انہوں نے پیڈی ویگن میں ڈال دیا. That's true. تو ان کو اسی وقت اس کو دیکھنا چاہیے تھا, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو کیوں لمپ ہے یہ آدمی, پوچھے اس سے کیا مسئلہ ہے. کیونکہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی ان کی کسٹڈی میں آ جائے, they have to take care of him. اس کی جو سیفٹی ہے, اس کی جو ہیلتھ ہے, وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو بجائے اس کی کہ جناب اس کو وہ ہاسپٹل لے کے جاتے, خود کو لے جا کے جیل میں ڈال دیا, اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی. اچھا. تو یہ بقول اوباما کے یہ تقریباً ہر ہفتے ہر 2 ہفتے میں یہ ایک اس طرح کی ڈیتھ ہو رہی ہے پولیس کسٹڈی میں یا پولیس والوں کے ہاتھوں, جس سے جو نا بڑی بے چینی ہے یہاں افریقن امریکنز میں. ہاں, نہیں صحیح بات ہے. پھر ابھی ہلری کلنٹن صاحبہ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. It's a big issue, right? Yeah, that's true. تو علی آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے ایشو کو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہو رہا, یہ واقعات جو ہے ایک عرصے سے ہوتے آ رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے کہ میڈیا میں, اب جیسے کہ ہم نے دیکھا, چاہے وہ مائیکل براؤن ہو, چاہے لمبی جو ہے وہ ایک فہرست ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک نوجوان جو ہے سیاہ فام نوجوان, اور جو ہے پولیس کا آپس میں جو ہے نا کچھ اس قسم کی بات ہو, جس کے اندر آخر میں جو سیاہ فام بیچارہ آدمی ہے وہ جو ہے مارا جائے. بیچارہ کہیں اس کو آپ, یا کسی وجہ سے بھی کہیں آپ, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو دونوں یہ گروہ ہیں بڑے, سفید فام اور سیاہ فام, ان کے درمیان میں جو ہے اور زیادہ کھچاؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. بنیادی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں بات کو, تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جو غلامی جو یہاں پر ہوئی تھی, جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ چلنا شروع ہوا, جو غلام لائے گئے, اس کے بعد سے اب تک جو پاور اسٹرکچر ہے وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے, کہ جس میں جو لوگ غلام لے کے آئے تھے وہ آج بھی جو ہے طاقتور ہیں, اور جو غلام ہیں یا جو غلام کی جو اولاد ہیں, غلام زادے ہیں, وہ آج تک جو ہے وہ کمزور ہیں. اور بظاہر جو ہے وہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, گورے کالے جو ہے سب برابر ہیں, لیکن اس کا عملی اطلاق جو ہے وہ نہیں ہو رہا. جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا خاص جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہے سفید فام لوگوں کے ذہنوں میں, کہ یہ جو کالے ہیں, یہ کام چور ہیں, یہ تو سوشل سیکیورٹی کے اوپر رہتے ہیں, پورا کا پورا یہ جو ہے ایک بوجھ ہیں, یہ ان کے لیے پروجیکٹس بنا دیے گئے ہیں, جو کہتے ہیں ہاؤسنگ اسکیمز ہیں, ان کے اندر یہ رہتے ہیں, وہاں پر جو ہے کرائم ریٹن جناب نیبرہڈس ہیں. یہ بڑا خاص جناب صاحب یہ ہے, اور یہ لوگ جو ہے لوٹ مار کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں یہ. اور وہاں پر اگر دیکھیں آپ جا کے ان پروجیکٹس کے اندر جو لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی کلیولینڈ کے اندر بھی اسی قسم کا فیصلہ یا تو ہونے والا ہے یا تقریباً ہو چکا ہوگا, اس کے اندر بھی جو بات ہو رہی تھی, وہاں پر پہلے سے تیاری کی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے پروجیکٹس میں پہلے ہی لوگوں کو بھیجایا جائے کہ بھائی یہ جو ہے مقدمے کا فیصلہ آنے والا ہے, اس میں ذرا بچ کے رہو. شاید اس میں تھوڑی سی سہولت یہ ہوئی ہو کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو فریڈی گرے والا واقعہ ہوا, اس میں
पुलिस वालों के ऊपर कत्ल के हिसाब से उनको जो है चार्ज किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि एक गहरी जो है वो एक गहरा मसला है, और ये मसला इस तरीके से आसानी से नहीं निपटेगा। इसको निपटने के लिए आपको जो कमजोर लोग हैं उनको आपको ताकतवर बनाना होगा, उनको जो है मुआशी हिसाब से ताकतवर बनाना होगा, अपनी तालीम के हिसाब से ताकतवर बनाना होगा। उसमें इक्का दिक्का लोग हैं ये क्योंकि ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, वाज़ेह है कि लोग समझते हैं कि जो है बराक ओबामा एक सियाफाम आदमी, नहीं, बराक ओबामा जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक इमिग्रेंट आदमी है। हाँ, ये जो है उसका ये बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट, बिल्कुल उसका जो है अलग किस्म का जो है वो सिलसिला है। तो वो आदमी वहां से आया ही नहीं है आपका। अगर जो है वो कहना चाहिए ऐसे यकीनन लोग हैं जेसी जैक्सन की तरह ऐसे कोई अगर आ जाते तो फिर हम कहते कि हाँ भाई ये आदमी जो है सही मानों में उस तजुर्बे से गुजरा है, ये जो है लोग वहां से नहीं गुजरे। तो ये जो है ना ये बड़ी लंबी जो है ना वो चीज है, इसको जो है वो इसका हल जो है वो छोटा नहीं है, एक तवील मुद्दत का है और उस पर यकीनन काम करना होगा, वरना इसी तरीके से इंतशार रहेगा माशरे में। तो अगर आप अपने क्रिस्टल बॉल में देखकर प्रिडिक्ट करें कुछ, क्या प्रिडिक्ट करते हैं आप, कहाँ जाएंगी ये चीजें? कि मतलब ठीक है आपने सोल्यूशन तो बताया कि इसका लॉन्ग टर्म है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप उस सोल्यूशन को होता देख रहे हैं? नहीं, अभी तो सोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे कि ये बात हुई अक्सर जगह के ऊपर सोल्यूशन की तरफ जाता देख रहे हैं आप कोई चीज? चलिए मैं अगर आप छोटी मुद्दत में अगर आप तलाश करें कोई हल इसका, तो वो कोई हल इस तरीके से हो सकता है कि आप कोशिश करें कि जिस नस्ल के शख्स को आप पकड़ने जा रहे हों उस पे उसी नस्ल के पुलिस वाले जो है वो जाके कुछ उससे, मतलब काफी मुश्किल काम है क्योंकि अभी तो ऐसा है ही नहीं आपके पास कि आपके पास जो है वो जो सफेद फार्म है पुलिस वाले वो ज्यादा हैं, तो आप जो है कैसे इस बात को आप करेंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ इस तरह की कोशिश की जा सकती है, वरना जो है इसी किस्म की बेचैनी जो है वो हमें नजर आएगी। हर दफा ये वाकया होगा जिसके अंदर जो है पुलिस अपनी ताकत का गलत जो है वो फायदा उठाएगी। वाज़ेह रहे कि कभी ये फायदा जो है सफेद फार्म लोगों पे भी जो उठाती है ये पुलिस, ऐसा भी हुआ है, लेकिन वो वाकयात इतने ज्यादा ऊपर नहीं आते। ये वाले वाकयात ज्यादा ऊपर आते हैं क्योंकि बिल्कुल चटपटे वाकयात हैं और सब जो है इसको ज्यादा गहरी नजर से देखते हैं। रियाज हक साहब, आप क्या देख रहे हैं? असल में सोशल प्रॉब्लम तो है ये, लेकिन उससे ज्यादा आई थिंक हुआ ये यहाँ पर कि 80s और 90s में यहाँ क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा, तो उसके बाद बड़ी डिमांड थी लोगों की कि पुलिस की टफ पुलिसिंग करो, इसको कहते हैं ब्रोकन विंडो पुलिसिंग, कि अगर किसी कहीं शीशा भी टूटा हो तो पकड़ के ले जाओ, उसको बंद कर दो ले जाके। फिर जनाब 3 स्ट्राइक्स लॉज आए यहाँ पर कि अगर तीसरा जुर्म करोगे तो सारी जिंदगी के लिए तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर जनाब बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स अगर आपके पास से निकलें तो उस पर भी आपको जिंदगी भर। तो अमेरिका में उसके नतीजे में हुआ ये है कि हाईएस्ट इनकार्सरेशन रेट है। अच्छा, क्राइम जो है रैपिडली ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर। गुज़श्ता 3 डेकेड्स में क्राइम जो है वो 1/3 भी नहीं रहा है जो हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन वो पुलिसिंग मेथड्स जो हैं वो अब भी चला रहे हैं। इनकार्सरेशन रेट से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहाँ जेल में हैं और वो भी डिस्प्रोपोर्शनेटली ब्लैक हैं ज्यादातर। अच्छा, यही यंग ब्लैक्स हैं वो भी ज्यादातर। हिलरी क्लिंटन साहिबा ने कही नहीं, तो वो अब इसलिए कह रही है कि इनके जो हस्बैंड थे उनकी तो पॉलिसी डिफरेंट थी। वो तो टफ पुलिसिंग की बात करते थे उस जमाने में 90s में। न सिर्फ टफ पुलिसिंग की बल्कि कहते थे कि भाई मैं जो हूं अगर मैं इलेक्ट हो गया तो आई विल पुट 20,000 मोर कॉप्स ऑन द स्ट्रीट्स, इस तरह की बातें करते थे। तो अब इट्स कमिंग बैक टू हॉन्ट ऑल द पॉलिटिशियंस। ये सिर्फ एक क्लिंटन का मसला नहीं है, सभी पॉलिटिशियन अब ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या है माकत, आई थिंक वी हैव डन टू मच, वी हैव गॉन ओवरबोर्ड। और ये जो है मसले का हल नहीं बल्कि इससे और मसीद इतना खर्चा हो रहा है यहाँ पर जेल में रह, इट कॉस्ट लाइक $30,000-40,000 a person to keep one person in jail. That's true. अगर उसको ये इसकी एजुकेशन पे खर्च करें, उसकी रिफॉर्म पे खर्च करें, उसको उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च करें, तो हो सकता है कि उसके रिजल्ट इससे ज्यादा बेहतर हो। तो ये इनको टोटली पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लॉज वगैरह और उसका जो एनफोर्समेंट है, दे हैव टू रीथिंक द होल थिंग। हाँ, तो आपको कुछ ऐड करना है? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये बात जो उन्होंने कही रियाजत साहब ने उसमें काफी जान है कि जो जेल है वो बुनियादी तौर पे वहाँ इस्लाह नहीं हो रही, वहाँ पर एक छोटा मुजरिम एक बड़ा जो है वो निकल रहा है। ये हम बार बार जो है वो देख रहे हैं। चुनांचे जो है ये सिस्टम ऐसा है जो बुनियादी तौर के ऊपर और जराइम जो है वो बढ़ाने का सबब बन रहा है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा जरूरत है इसको जो है बेहतर बनाने की।
اچھا تو خواتین حضرات سنا اپنے ہمارے دونوں پینلسٹس کی بات کہ جو انہوں نے اپنے کامنٹس دیے بالٹیمور کے انسیڈنٹ کے اوپر، اور اب دیکھیے مطلب کس طرح ہوتا ہے. اب جو ہم لوگ پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں، وہاں پہ بڑے ایشوز ہیں، وہ سب تو ایشوز تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کم سے کم یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں اور پھر اس کا مداوع کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اس پہ خرچہ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ تو چلیے ہم لوگ اب ذرا اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں، بیف مسالہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ کوئی بیف مسالہ جو ایڈ میں نیپال میں جو ایڈ گئی، اس میں کوئی فوڈ میں کہیں بیف مسالہ کا نام آ گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے انڈین میڈیا کی طرف سے کہ پاکستان نے ان کو بیف سپلائی کی، اور کچھ جو میڈیا کے انڈیا کے چینلز ہیں انہوں نے تو ورڈکٹ بھی دے دیا ہے کہ ایک سازش کی گئی ہے ہندوؤں کو بیف کھلانے کی. اب ان کے بارے میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ ان چینلز کو نہ سنا جائے، کسی انڈین ہی چینل نے کہی یہ بھی بات. تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارے اپنے ریاض حق صاحب اور علی سمنتور صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو. سر بتائیے کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ بیف بھیج رہے ہیں نیپال؟ دیکھیں اصل میں وہ ہندو اسٹیٹ ہے. جو انڈین میڈیا ہے اس نے جو پاکستان کا جو ریلیف ایفرٹ ہے وہاں اس کو ایکنالج ہی نہیں کیا تھا، کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس کا کوریج جو تھا اسینشلی زیرو تھا کہ جناب پاکستان ابھی تک 4-5 C-130 جہاز بھر کے وہاں سامان بھیج چکا ہے. بیف بھیج رہے ہیں نہیں صرف بیف تھوڑی بھیج رہا ہے، ڈاکٹرز جا رہے ہیں اس میں، ریسکیورز جا رہے ہیں اس میں، اس کے علاوہ ریلیف کیمپس وہ اسٹیبلش کیے ہیں انہوں نے، بہت سارے ٹینٹس بھیجے ہیں. تو یہ سب کو انہوں نے اگنور کر کے ایک جو بیف مسالے کا پیکٹ کسی کو نظر آ گیا، پوری کی پوری سٹوری اسی کے اوپر اسینشلی بلڈ کر دی. تو یہ بیسیکلی انڈین میڈیا کا جو اینیمس ہے پاکستان کے خلاف یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، میلس جو ہے نا ان کا، کہ یا تو رپورٹ ہی نہیں کرنا یا پھر کوئی ایسا اینگل ڈھونڈ کے لانا ہے کہ جس سے اس کو وہ بدنام کیا جا سکے. ہاں نہیں، لیکن جو پرائم منسٹر ہیں نیپال کے انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ وہ لوگ اس پہ انکوائری کر رہے ہیں. نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس نے، یہ انڈین میڈیا کی رپورٹ ہے یہ نہیں، یہ پروبیبلی گارجین کی رپورٹ. اچھا آئی ہیئر کہ none of this is credible. پلیز These are not credible ہو reports. سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں، مگر یہ لوگ جو ہے نا یہ پورے کی پوری کہانی آپ اگر دیکھیں نا، جیسے اگر سرچ کریں اس پہ تو تمام ریفرنسز انڈین نیوز پیپرز کے، انڈین ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے. اچھا ہو سکتا ہے کہ میں نے اچھا تو لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. اچھا دیکھیں پاکستان کی جو ملٹری ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ، وہ یہ بنا کے کچھ پیکٹ رکھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے میلز ریڈی ٹو ایٹ، MREs. That's correct. اور اس کی ایک آرگنائزیشن ہے پینا فوڈز کے نام سے، پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس فوڈز، جو یہ پیکٹس بناتی ہے اور یہ ریڈی ٹو ایٹ ہوتے ہیں کہ اگر جنگ میں یا کسی ڈیزاسٹر میں ضرورت ہو تو اس کو کھول کے وہ کھا سکتے ہیں. اور اس میں صرف ایک چیز نہیں ہوتی ہے، اس میں کم از کم 8 یا 10 مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک پیکٹ میں اتنا فوڈ ہوتا ہے کہ آدمی آسانی سے دن بھر اس میں گزارا. تو یہ پیکٹ، پہلی بات تو یہ کہ صرف بیف مسالہ نہیں تھا، اس میں کچھ میں تھا. اچھا بیف مسالہ گیا کیسے وہاں؟ اس لیے کہ جو بھی ان کے پاس اویلیبل تھا سٹاک اس وقت، انہوں نے اس کو امیڈیٹلی تو نہیں بنا سکتے تھے وہ اتنے سارے پیکٹس، بیکاز یو نو دے نیڈڈ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیکٹس. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ جناب اس کو ڈیلے کریں، انتظار کریں اور بنا کے اسپیشلی بھیجیں، جو بھی ان کا سٹاک تھا وہ انہوں نے اس وقت اویلیبل سٹاک بھیج دیا. ان کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو ہیلپ کیا جا سکے، اور اس میں کلیئرلی مارکڈ ہے. نہیں دیٹس ٹرو، وہی میں کہنے والا ہوں. تو اس کو اتنا بات کا پتنگا بنانا اس قدر اس کو، اور جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے نا یہ بات کر کے اس کو جو ہے نا اسینشلی اوور شیڈو کر دینا. صحیح بات کہ جناب یہ سب اور جو کام ہو رہا ہے دیٹ مینز نتھنگ ٹو دم. تو یہ اس میں دس ریلی کلیئر میلس ہیئر. تو علی آپ کیوں بھیج رہے ہیں بیف مسالہ؟ مطلب بلا وجہ میں مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف ہے، کیونکہ جیسے کہ اشرف نے وضاحت کر دی کہ بیف مسالے کا مطلب یہ نہیں کہ مسالے کا کوئی پیکٹ ہے یہ جس سے آپ بیف بنا رہے ہیں، بلکہ یہ وہ جو ہے گائے کا گوشت ہے جو کہ مسالے دار ہے. یہ مطلب ہے نا بیف. اچھا. تو بنیادی طور کے اوپر
बीफ मसाला सालन का नाम है, सालन का एक जो है वो It's very नाम है। neat. अच्छा। एक जो है एक पैकेट है जिसके अंदर आलू भुजिया भी है, उसके अंदर जो है बीफ मसाला भी है, उसमें और चीजें भी पैकेट में कुछ फ्रूट भी है, कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, सब कुछ है हैं। उसमें, उसको आप जो है खोलें और उसके बाद जो है आप बिस्किट्स भी हैं उसमें। अच्छा, जहां तक इस बात का सवाल है कि जनाब जो है वो जो तैयार था आपने उसको जो है वो भेज दिया, तो ये जो है काफी एक लंगड़ा लूला किस्म का जो है ना इस्तदलाल है ये, क्योंकि जो है आपको ये समझना चाहिए कि आप किस चीज को कहाँ भेज रहे हैं। आपके यहाँ जो है वो जलजला आया और आपके यहाँ जो है वो सैलाब आया, आ जाए जो है यूरोप से आपके पास जो है वहां से, हाँ सुअर आ जाए कि भाई सुअर मसाला आपके पास के आप खाइए ये आए, तो आप तो यहाँ हंगामे खड़े हो जाएंगे कि आप ये क्या कर दिया, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और फलाना ये हो रहा है ये। तो आपको नहीं ख्याल आया ये कि आप जो है थोड़ा सा एक सेंसिटिव हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ है यहाँ के लोगों में भी और मुसलमानों में खास ये कि अपने बारे में तो बड़े वो हैं कि साहब हमें कोई कुछ ना करे, हमारे जो है मजहब को कोई कुछ ना कहे और हमारी जो है ना वो कोई सुअर ना कहीं किसी तरह खिला दे ये, लेकिन दूसरे के लिए जो है कोई मसला नहीं है, उनको बुरा भला भी कहें, उनको मारे पीटें, भाई तो जबरदस्ती थोड़ी खिला रहा है इनको, इस बात का सवाल है लेकिन चूज व्हाट दे ईट। हाँ, लेकिन जो है ना वो इतना वो लिखा हुआ है उसके ऊपर। हाँ नहीं, लेकिन वो नहीं कहा वो इसको। लोग तो हो सकता है कितने लोग पढ़ना भी ना जानते कितने हो ना, लोग कि पढ़ना मतलब तो वो जो उनको दे रहे हैं वो तो जानते हैं ना। नहीं, अब इन्होंने आप- फौरन देख ही लिया, आप- और खासतौर पर हमें इंडियन डॉक्टर्स जाके सबसे पहले इंडियन डॉक्टर्स पहुंचे खाने के लिए इसको, और फिर उन्होंने देख लिया उसको। नहीं तो उन्हें मिलता नहीं है तो लेकिन जो है वो होना ये चाहिए था कि भाई ऐसी मदद करने से तो बेहतर है कि ना करो। बाकी जो भिजा रहे थे दवाइयाँ शवाइयाँ पट्टियाँ ये सारी वो तुम भिजाते रहते हैं ना, ये जरूरी है कि एक ऐसी चीज जब भिजा दी तो मुझे तौर के ऊपर मैं ये नहीं समझता कि कोई नियत खराब थी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो है इग्नोरेंस, हाँ कि बिल्कुल एक जनाब जो है ना आपने कुछ ना सोचा ना समझा, बिल्कुल जो है जट तरीके से आपने जो है ना उसको रखा और आपने भेज दिया कि जो है वो जो नहीं हमारे आपने लिए ये हम क्यों बात- कहा कि यू नो के इसमें कोई मैलिशियस नहीं था? हो सकता है किया हो पर्पसली, जो है नहीं मैं नहीं मतलब समझता इंडियन है। मीडिया में तो कुछ लोगों ने तो कही है बात बड़ी क्लियरली। भाई ये तो आज ही की नहीं है, ये तो बड़ी लंबी कहानी है वहाँ की। कोई भी इवेंट हो, कोई भी चीज हो, उसमें सबसे नेगेटिव एंगल जो वो ढूंढ के लाते हैं और उसको उछालते हैं, और बाकी चीजें जो है ना उसको कवर ही नहीं करते वो। नहीं अभी आप जो बात इट्स कर रहे वेरी हैं- सेलेक्टिव कवरेज। हाँ, नहीं ये मैं इस बात को जो है वो नहीं इसके लिए ज़हनी तौर पे कबूल करने के लिए तैयार हूँ इसको, क्योंकि इंसान अमूमन जो है वो ऐसा नहीं होता कि जो है वो मीडिया में मुमकिन है कि जरा पुराने वो निकाल रहे हो बदले। अरे भाई ये तो आपको, लेकिन आप मैं- उसको सुने, नोम चॉम्स्की का ये कहना है, एक साउथ अफ्रीका है रॉबर्ट ब्रिस्को, उसका ये कहना है, उसने दोनों मुल्कों में जाके देखा कवरेज, देयर इज अ बिग डिफरेंस। इसी तरह एक अभी किताब थोड़े दिन पहले आई थी, एम्पायर्स ऑफ इंडस, एलिस एल्बिना ने को लिखी थी, उसने जनाब ये लिखा है ये कि रोजाना अखबार आता था उसके घर में, और उसमें जनाब जो अखबार में जो पूरा कवरेज यही होता था, हेडलाइंस की और बाकी डिटेल भी, कि भाई पाकिस्तान जो है ये मर्डरस लोग हैं सब, अच्छा। सैवेजेस हैं, और ये जो है ना बहुत ही बैडली रन कंट्री है और इनके पास कुछ नहीं है, और ये जो है ये इंसानियत के दुश्मन हैं। तो ये पूरा मुस्तकिल एक कैंपेन चली हुई थी। तो ये जो है ना उनका एटीट्यूड है, ये दिस इज हाउ दे रिपोर्ट पाकिस्तान, कि उसकी हकीकत को वो बहुत ही डिस्टॉर्ट करके एक बहुत ही स्टेरियोटाइप को प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली नेगेटिव। दिस इज बेसिकली बॉर्डर्स ऑन रेसिज्म एंड हेट्रेड। नहीं, दैट्स ट्रू। तो ये ख़वातीन हज़रात, आपने सुना हमारे पैनलिस्ट के व्यू के, मतलब जो भी हुआ उसमें हो सकता है एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो, और उसका जो है मतलब एक ये होना चाहिए कि अगर है भी उसको डिफेंड ना करें, मतलब कहें कि भाई ठीक है हमसे गलती हुई और आप इसको हम ऐसा नहीं करेंगे, बजाय इसके कि हम लोग खड़े हो जाएं और कहें कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और वो कर रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं। और अगर ये जो न्यूज़ नहीं, है, उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया। आई थिंक द पाकिस्तानीज एक्नॉलेज्ड इट, you know, we basically shipped whatever was in there, and these were that was not the only item. There were like 5 other things in there as well. नहीं मगर उसको इस तरह नहीं कहा कि साहब माफ कीजिएगा हमसे गलती हो गई, ये कहा कि साहब हमने लिख तो दिया है उसके ऊपर, नहीं, उसके उन्होंने- ऊपर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो है पता नहीं और कौन सी जुबान में लिखा हुआ है, तो जो है वो बिल्कुल साफ बात है। तस्नीम हाँ, असलम वही बात है। साहिबा ने, सही कह रहे हैं आप, तस्नीम असलम साहिबा ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि ये भी कहा
کہ ہماری فوڈ کو تو سب نیپالی لوگ بہت پسند کر رہے ہیں, وہ تو اٹ از امنگ دا بیسٹ فوڈ. And they're eating it. نہیں, دیٹس ٹرو. They're eating it. نہیں تو یہ پراپیگنڈا کہ جناب وہ کھا نہیں رہے ہیں لوگ اور انکوائری ہو رہی ہے, this is all nonsense. None of it is true. اچھا, تو اب ٹائم ہمارا تھوڑا ہی سا رہ گیا, تو چلیے اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. خواتین حضرات, ابھی تھوڑے دن پہلے سبین محمود صاحبہ کا اور وحید الرحمان صاحب جو کہ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, ان کی شہادت ہوئی. اور جو سبین محمود صاحبہ کا اسپیشلی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ ایک سیمینار تھا جو کہ لمز میں ہونے والا تھا, جس میں ماما قدیر بولنے والے تھے جو کہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں بلوچستان کے. تو ان کو ڈویژنل ISI کے ڈویژنل آفس نے ان سے کہلوایا کہ وہ اس کو نہ کریں, لیکن پھر اس کے بعد ایک اور سیمینار ہوا اسلام آباد میں جس میں ماما قدیر نہیں بولے, لیکن جب کراچی میں سبین محمود نے کیا اسی دن ایکچولی ان کو شہید کر دیا گیا, اور اس میں پھر کافی فنگر پوائنٹنگ شروع ہو گئی. چلیے وہ تو باتیں بہت ہو چکی ہیں, بہت لوگوں نے اس پہ بات کی کہ کس نے کیا کسی نے نہیں کیا. شو سے پہلے ہمارے دوست علی حسن سمنتور صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اٹھایا. انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ میڈیا دیکھتے ہیں جب پاکستان کا, تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی سیلف سینسرشپ شروع ہو گئی؟ تو چلیے آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ خود ہی جواب دیں ہمیں. تو بتائیے سر, کیا بات ہے, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سیلف سینسرشپ شروع ہو رہی ہے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہو رہی ہے بلکہ بہت گہری ہو گئی ہے, اور خاص طور سے جو ہے وہ بلوچستان کے معاملے کے اوپر واقعی وہ سیلف سینسرشپ جو ہے بہت گہری ہو گئی ہے. اس میں آپ لاکھ یہ کہیں کہ نہیں اس نے کیا اس نے کیا, بات سب کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر بلوچستان کے جو ہے موضوع کے اوپر کوئی بات ہوگی تو اس کے بعد ہمارے لیے خطرات ہیں, اور جو ہے پھر اس کے بعد سب ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے, ہم تو مر جائیں گے. اس کے بعد یہ کہ نہیں اس نے کیا اس نے نہیں کیا, نہیں تو سازش تھی, فلانا تھا یہ. تو بہتر ہے کہ اس موضوع سے جو ہے وہ بچ کے چلو. اچھا, اس کے اندر میں ایک اور بات بھی جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے اوپر جس قسم کے بھی جو سیمینار آج کل ہو رہے ہیں, جس میں کہ یہ عموماً جو ہے ماما قدیر کو یا محمد علی تالپور صاحب کو لیا جاتا ہے, یا وہ جو فرزانہ مجید ہیں ان کو لیا جاتا ہے, اس میں جو ہے وہ ہمیں دوسری طرف کی بات جو ہے وہ سننے میں عموماً نہیں آتی. اور ہمیں یہ چاہیے, ان خاص طور سے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں جو کام کر رہے ہیں یقیناً وہ کرائیں اس کو سیمینار کو, لیکن اس کو ذرا زیادہ متوازن کریں کہ مثلاً جو ہے بلوچستان میں خاص طور سے جن علاقوں میں جو ہے بلوچ اکثریت ہے وہاں زبردست طریقے سے جو ہے وہ مارا گیا ہے, پنجابیوں کو مہاجروں کو جو ہے مارا گیا, انہوں نے اپنے استادوں کو مارا ہے. اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی کہ کوئی اپنے استاد کو جو ہے وہ مارے وہاں پر. تو یہ جو ہے اس کے متعلق نہ صرف بات ہو بلکہ جو لوگ اس سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں, مثلاً ایک استاد کی جو ہے بیوی, اس کے بچے جو ہے, یا اور متعلقہ جو لوگ ہیں وہ آ کے اپنی بات کریں نا. یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سیمینار اس لحاظ سے جو ہے متوازن نہیں ہوتے, یا کم سے کم جو ہے نظر نہیں آتے. اس کے اندر جو ہے یہ لوگ خود بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب جو ہے غلط ہوا وہاں پر, جو ہے جو لوگ ان کو سیٹلرز کہتے ہیں کہ جو ہے سیٹلرز جو ہے وہاں پر جو آباد کار جو ہے وہ لوگ جو ہے مارے گئے. لیکن جو دوسری طرف کے لوگ ہیں جو واقعی اس سے متاثر ہوئے ہیں براہ راست, جس کا کہ باپ مارا گیا, جس طریقے سے ماما قدیر کہتے ہیں کہ میرا بچہ مارا گیا, اس طریقے سے اور بھی تو لوگ ہیں, تو وہ ان کو بھی جو ہے سامنے لے کے آئے, ان کو بھی سامنے لایا جائے. ریاض صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ سیلف سینسرشپ جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, یہ کوئی پاکستان یونیک نہیں ہے. اس میں امریکہ میں جو بہت سے جو چیزیں ہیں وہ یہ لوگ خود دے رن اٹ بائی دی US گورنمنٹ کی کوئی نیشنل سیکیورٹی ایشو تو نہیں ہے بفور دے رن دا اسٹوری. اور یہ کئی بار ہوا, ایون جو وکی لیکس تھیں اس میں انہوں نے سب شیئر کیا گورنمنٹ کے ساتھ کہ بھئی یہ ہے, تو انہوں نے کہا بھئی یہ فلاں فلاں ریڈیکٹ کر دے, تو انہوں نے نام اور بہت سی چیزیں ریڈیکٹ کر دی اس کے اندر. تو یہ کوئی انیوژل بات نہیں. دوسری, جہاں تک بلوچستان کی انسرجنسی کا تعلق ہے تو وہ there's plenty of evidence to show کہ it is a dying insurgency. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بالکل, اس لیے کہ ابھی حال ہی میں ایک ملک سراج اکبر صاحب ہیں جو کہ خود بلوچ ہیں اور بڑے سمپیٹائزرز ہیں جو بلوچ سیپریٹسٹ کے وہاں, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آپس میں BLA BLF اور یہ سب آرگنائزیشنز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اچھا, ان میں زبردست ان فائٹنگ ہو رہی ہے. اور یہ جو ان کا کچھ ٹائٹل کس طرح کے is the insurgency over,
اچھا اچھا. پھر جناب کرنل راز پیٹرز ایک امریکن ہے جو کہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے, جو کہ کام کر چکا ہے ان کے ساتھ اور جانتا ہے ان لوگ قریب جاتا ہے ان کا, تو وہ جناب کہتا ہے کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن تو خود ہیں. یہ میں کہنے والا تو اب اس کو یہاں اس وقت اس لیے اچھالا جا رہا ہے میرے خیال میں, اس کا محض ایک مقصد یہ ہے کہ اب یہ چائنا پاکستان ڈیل سائن ہوئی ہے, انویسٹمنٹ آ رہا ہے, تو کسی طرح اس کو لمٹ کیا جائے, اس کو ڈرایا جائے انویسٹرز کو, بھائی یہاں مت آؤ ورنہ مار دیں گے. تو یہ سب جو ہے اس کا بڑے یہ سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ واقعی یہ جو ہے جیسے جیسے یہ جو پاک چین جو ہے معاہدہ جو ہو رہا ہے اور جو بھی وہ پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں وہ جیسے جیسے وہ بڑھے گا چین کا یہاں پر جو ہے عمل دخل, مجھے تو خیال ہے کہ وہ مزاحمت بھی بڑھے گی, اور مجھے جو ہے یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ آئے گی اس سے کہیں کم کوئی باہر کا ایجنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا. آپ جو ہے وہ 1 کروڑ کی آپ جو ہے پٹری بچائیں گے اور کوئی جو ہے وہ 1000 کا جو ہے بم لا کے اس کو جو ہے تباہ کر دے گا. یہ بڑی خطرناک قسم کی جو ہے صورتحال ہے. اس کا بہتر جو ہے وہ ایک سیاسی حل تلاش کرنا چائیے جس قدر جلد ممکن. تو خواتین حضرات, آپ نے ہمارا شو دیکھا, آپ نے یہ بات بھی سنی, اور واقعی بلوچستان کا جو ایشو ہے, جیسا علی نے ایک بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو سیمینارز ہوتے ہیں وہاں پر, اس میں چیزیں بیلنس نہیں ہوتی, اور یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک سائٹ کا ویو دیا جا رہا ہے تو دوسرے سائٹ کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے, تاکہ ایک یہ ہو کہ ایک مطلب جو جسے کہتے ہیں نا یونیلیٹرل ایلیگیشنز نہ حرل کیے جائیں ایک دوسرے کے اوپر. لیکن اب یہ بھی ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ ٹیکٹیکلی ریزالو بھی نہیں کر سکتے. اس کا جو سولوشن ہے, ایک دفعہ پھر میں کہوں گا جیسا علی سمنتور صاحب نے کہا کہ سیاسی ایشوز سے ہے, اس کو سیاست سے آپ کو سالو کرنا پڑے گا. اور جیسے ہمارے دونوں پینلسٹ نے اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا کہ اب جیسے جیسے ہمارے ہاں اب یہ انویسٹمنٹس آئیں گی, اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کی 67-68 سالہ تاریخ میں سے 32 بلین کی انویسٹمنٹس آئی ہیں, اور یہ چائنا کی انویسٹمنٹ الون جو ہے وہ آپ کی کوئی 45-46 بلین کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جس کو ہم لوگ کیش کر سکتے ہیں in a very good sense, in a very good way, کہ پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ہم اس طرح سے دنیا میں ایک مقام بھی دے سکتے ہیں. تو یہی کچھ تھا ہمارے پاس. اگلے ہفتے تک ہمیں ولایت ٹی وی سے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.